Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 37। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी। वो बुराक और शेजल के जाने के बाद खुद भी किसी मीटिंग के लिए निकल गया था। अब जब वापस आया तो उसे मालूम हुआ था कि जीनिया हाकिम उसकी पर्सनल एडवाइजर नहीं रही और फोटोग्राफी की जॉब से वो चंद दिन की छुट्टी लेकर जा चुकी थी। मेरी इजाजत के बगैर कोई होता कौन है उसे छुट्टी देने वाला? कोई होता कौन है उसका इस्तीफा मंजूर करने वाला? वो अपने ऑफिस के चक्कर काटते हुए तैश के आलम में कह रहा था। बाजू की रगें फूल गई थीं और चेहरा सुर्ख। बॉस, आप छोटी सी बात का बड़ा इशू बना रहे हैं। छुट्टी देना, इस्तीफा मंजूर करना, ये एचआर का काम है और वो हर दफा ये काम आपसे पूछकर नहीं करते। हुदैबिया के अंदाज में नागवारी थी। कैस चक्कर काटते हुए उसके करीब आकर रुका। अपनी टोन दुरुस्त करो हबीब, ऊंचा लहजा यहां सिर्फ मेरा होगा। सॉरी बॉस, वो बोल चुकी थी, मगर उसका हर हर अंदाज गवाही देता था कि अगर उसे 1000 दफा मौका मिले तो वो 1000 दफा उतनी बदतमीजी कर सकती थी। वो चंद पल मजीद यूं ही चक्कर काटता रहा, फिर थक कर बेजारी, उकताहट, गुस्से और तकान से ग्लास वॉल के साथ जाकर खड़ा हुआ। वो आजरदा लगता था, मुस्तरब और तैशज़दा भी। कई पल बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज शिकस्ता थी। सब ठीक था हबीब, सब ठीक। 6 माह, पूरे 6 माह सब ठीक रहा। चंद माह बाद एक रोशनियों भरी शाम में वो सब आंखों के शहर में आ गई और सब बर्बाद हो गया। पहले सब सही था। 2 माह कबल का जिक्र है। फैसलाबाद के रिहायशी इलाके से जरा फासले पर कैसम टेक्सटाइल्स की फैक्ट्रीज थीं। वो हर माह उनके दौरों के लिए आया करता था। इस दफा उसके साथ जीनिया समेत दीगर फोटोग्राफी टीम भी आई थी। एक अच्छे खासे लंबे और थका देने वाले दौरे के बाद वो फैक्ट्री से बाहर रखे संगी नशिस्तों पर आकर बैठी थी। उसके चेहरे पर वाज़ेह थकन थी। कैस यूं ही उसे थका देता था। उस वक्त भी वो गुस्से से भरी हुई अपने बैग से चॉकलेट का डब्बा निकाल कर बैठी एक पे एक फांक रही थी। उसे चॉकलेट नहीं पसंद थे, लेकिन इस वक्त जहर जैसा सही उसे किसी चीज पे गुस्सा उतारना था। वो जो जरा फासले पे खड़ा फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर रहा था, उसे यूं गुस्से में देख उसकी तरफ बढ़ आया। जरा से फासले पे टांग चढ़ाकर बैठा, गर्दन तान रखी थी। धूप से उसकी हल्की दाढ़ी चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर सुनहरी रैपर में लिपटे गोल चॉकलेट बार को उठाना चाहा, मगर वो डिब्बा उचक कर अपनी गोद में रख चुकी थी। कैस ना चाहते हुए भी मुस्कुराया, फिर यूं ही धीरे से उसे एक इत्तला दी। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। वो रुख फेर गई। मैं बहुत शौक से खाता हूं। हनूस खफकी। ये जो तुम अभी खा रही हो ये मेरे फेवरेट हैं। एक और कोशिश, अब के उसने ध्यान ही ना दिया। जब कोई मेरे सामने चॉकलेट खा रहा हो तो मुझे और ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं। जीनिया ने 2 से 3 बार हाथ में लिए बाकी खटाक से डब्बा बंद करके वापस बैग में रखा। इशारा था कि वो नहीं शेयर करने वाली। खुद वो अब भी सुनहरे रैपर को यूं फाड़ रही थी जैसे जन्म जन्म का बदला हो। अब बस भी करो, क्या सारी खा जाओगी? उसने खुले हुए बैग से डब्बा निकाल लिया। जीनिया ने भूखी शेरनी की तरह उसे देखा था। किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अपने मुलाजिमीन की चीजें बगैर इजाजत नहीं खाते? उसने आराम से सुनहरी रैपर खोला, गोल गोल चॉकलेट बार को सताइश से देखा, फिर उसे 2 उंगलियों में पकड़े जीनिया की आंखों के ऐन सामने ले गया। जताती निगाहों से उसे देखा। बताया था, मगर मुझे भूलने की आदत है, यू नो। उसने झपट कर चॉकलेट वापस लेना चाहा, मगर शोमेई किस्मत वो कैस के मुंह तक का सफर कर चुका था। साथ वो मजे से आंखें बंद कर गया। उसने डिब्बा वापस लेना चाहा, मगर कैस उसे भी हाथ से अपनी पुश्त तक ले गया। साथ गर्दन नफी में हिलाई। मैं आज और अभी इस्तीफा दे रही हूं। आज से तुम मेरे बॉस नहीं। वो बैग झपटने के अंदाज में उठाकर खड़ी हुई। कैस ने सर हिला दिया।
کل تک تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جاؤ، میں نے تمہیں ایک دن کے لیے ٹرمینیٹ کیا. وہ بے نیازی سے بولا. ساتھ ایک اور چاکلیٹ کا ریپر کھولنے لگا. زینیا اگر تھوڑی دیر مزید وہاں رکتی تو یقیناً اس کا سر پھاڑ دیتی. وہ میرا عکس ہے. دنیا جب ہمیں دیکھتی تھی تو ایک نظر سے دیکھتی تھی. مجھے اس کے سامنے یا اسے میرے سامنے پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے بیچ کیا آ گیا؟ کچی بستی کا منظر تھا. ایک بڑے لمبے رقبے پہ پھیلے وسیع و عریض میدان پہ اس وقت لوگ قطاروں کی صورت کھڑے تھے. جہاں قطار ختم ہوتی تھی وہاں سے تھوڑا سا آگے 3 کرسیاں رکھی تھیں، جن میں سے ایک پہ سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ سفید شال والا قیس کمبیر بیٹھا تھا. درمیانی کرسی پہ مقصود اور تیسری کرسی پہ مہدی کمبیر. مقصود اور قیس کمبیر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھے. ان کے عقب میں اور دائیں بائیں گارڈز کھڑے تھے. ایک طرف ذرا سے فاصلے پہ راشن کا ڈھیر سارا سامان رکھا تھا. ساتھ ایک میز پہ پیسوں کا ایک بیگ. ہر گھر کو کچھ راشن اور پیسے تھمائے جاتے تھے. زینیا حاکم کیمرہ ہاتھ میں لیے ہوئے تصاویر اتار رہی تھی. ساتھ حمد اور مرتضیٰ بھی تھے. مہدی سے آج کل اس کی ناراضگی تھی، سو ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی. تھوڑی دیر بعد مہدی اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں کی مدد کی خاطر وہ راشن کی بوریاں خود اٹھا اٹھا کر انہیں دینے لگا. قیس کمبیر نے سیاہ چشمے کے پار ناگواری سے اسے دیکھا. یہ فیک لگ رہا ہے. آواز پہ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا. زینیا حاکم کیمرے کے اسکرین پہ انگلیاں گھماتی کہہ رہی تھی اور وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی. قیس نے اسے مہدی کی چھوڑی ہوئی کرسی پیش کی. وہ مہدی کا سیاہ چشمہ اٹھاتی وہیں بیٹھ گئی اور انگلی سے کیمرے کی اسکرین کی جانب اشارہ کیا. یہ دیکھو، یہ کیمرہ، اس کے فلٹرز، اس کا رزلٹ سب بہت ہائی ہے. صاف لگ رہا ہے تمہارا یہاں راشن بانٹنا ایک ڈرامہ ہے. حالانکہ یہ میری نیکی ہے، اس نے برا منایا. اور اگر نیکی کے بجائے میں ذرا سی ستائش حاصل کر لوں تو کیا برا ہے؟ اس نے چشمہ انگلی سے نیچے کیا. ساتھ بیٹھی زینیا کو دیکھا. کچھ برا ہے کیا؟ زینیا نے سوچنے کی اداکاری کی. مجھے میری ٹیم کو ایک اچھی اجرت مل رہی ہے، غریب لوگوں کو ڈھیر سارا راشن، اور تمہیں ایک اچھی دھوپ. جب تک کچھ مل رہا ہے میرے نزدیک وہ برا نہیں. وہ دوبارہ کیمرے پہ جھک گئی. قیس مسکرایا تھا، فاتحانہ مسکراہٹ. وہ بالکل اسی کے جیسا سوچتی تھی. وہ اس کی اسی بات پہ فریفتہ ہو جاتا تھا. چند پل بعد زینیا ان تمام تصاویر اور ویڈیوز کو مسترد کرتے ہوئے ایک عام سے اینڈرائیڈ موبائل سے تصاویر لے رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے قیس کمبیر کو اور اس کے گھرانے کے باقی 2 عظیم مردوں کو ان ویڈیوز اور تصاویر کا علم ہی نہ ہو. وہ عظیم لوگ! قیس جو کافی دیر سے ناگواری سے مہدی کو راشن اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھک گیا تو گارڈ سے کہہ کر اسے اپنے پاس بلوا لیا. ہم یہاں خیرات کرنے آئے ہیں مہدی، ان کے ملازم بننے نہیں. خیرات بھی تو ہمارے بڑوں کے سالے ثواب کے لیے ہے نا. تمہیں بھی چاہیے لوگوں میں اپنے ہاتھوں سے اٹھ کر کچھ بانٹو. ہم یہاں انہیں فائنینشلی سپورٹ کرنے آئے ہیں. یہ لوگ پیٹ سے معذور ہیں، ٹانگوں سے نہیں. چپ چاپ بیٹھو اور انہیں ہڈ حرام نہ بناؤ. اس نے حکم صادر کیا. مہدی کو برا لگا. اس نے قیس کے ساتھ بیٹھی زینیا حاکم کو دیکھا. تم کچھ نہیں کہو گی؟ صبح سے تم قیس کو 1000 ہدایات دے چکی ہو، کیا ایک اور نہیں دے سکتی؟ اسے سخت طیش آنے لگا تھا. زینیا نے ایک انداز سے بلا کی معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. میں کیوں کچھ کہوں گی؟ آئی ایگری وتھ قیس. کھانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا گیا. مہدی افسوس سے ان دونوں کو دیکھتا اور پھر تیز تیز قدم لیتا دوبارہ اپنی سابقہ جگہ پہ جا کر کھڑا ہوا. چند پل بعد اس صف میں 3 لوگ تھے: مقصود، قیس، زینیا. ان تینوں کے لباس سیاہ تھے. ان تینوں کی آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا. ان تینوں نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا رکھی تھی. تینوں مختلف لوگ، انداز ایک سا خپتی. میں اس کے لیے بدل بھی رہا تھا. میں اس کے لیے اپنے پیٹرن سے ہٹ بھی رہا تھا. وہ مجھے بلند بھی کر رہی تھی. وہ میرے ساتھ بھی کھڑی ہوتی تھی. پھر کیا ہوا؟ اس نے 150 بار دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنیں درست کیں. قیس کو دینے کے لیے 1000 دلیلیں سوچ لیں اور پھر آخر اس کے آفس کا دروازہ ہلکے سے ناک کرتی اندر داخل ہوئی.
وہ جو ایک نیا اسکیچ تیار کر رہا تھا گردن اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ آگے آئی، تھوک نکلا، پھر ڈھٹائی سے گردن کڑا لی، ایک فائل میز پہ رکھی۔ آپ کی تصاویر باس؟ فائل ذرا سا آگے کھسکائی۔ یہ پرنٹس آپ کو پسند نہیں آئے تھے اور اب میں انہیں ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ اصل تصاویر مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ میں کوئی بات نہیں، دوسری تصاویر لے لینا۔ اس نے نارمل اور مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ زینیا ہکا بکا ہی تو رہ گئی۔ کہاں وہ ذرا ذرا سی غلطیوں پہ پھاڑ کھانے کو دوڑتا تھا اور کہاں آج وہ اتنے بڑے مسئلے پر اتنا نارمل ہو کر بات کر رہا تھا۔ زینیا نے جلدی جلدی فائل اٹھائی اور جانے کو مڑی، مبادا اس کا موڈ ہی نہ بدل جائے۔ رکو، یہاں آؤ۔ اس کی آواز پہ وہ مڑی۔ قیس کے چہرے پر اب کے ہلکی الجھن تھی۔ زینیا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ کچھ ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے میز پہ دھرے زینیا کے ہاتھ دیکھتا رہا۔ لمبی خوبصورت انگلیاں، ناخن ہر وقت کسی نہ کسی رنگ کی نیل پالش میں ڈوبے رہتے۔ نائس نیل پالش۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھ سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ زینیا نے اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے کیا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ یہ نیل پالش نہیں ہے، میں نہیں لگاتی، نماز پڑھتی ہوں۔ قیس نے آنکھیں گھمائیں۔ زینیا سلگ ہی اٹھی۔ ہاں ٹھیک ہے، روز نہیں پڑھتی لیکن پڑھتی ہوں، اس لیے یہ نیل پالش نہیں مارکرز ہیں، میں ہر دفعہ وہی لگاتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ قیس اسے تکتا رہا، پھر دھیرے سے کسی طلسمی لمحے کے زیر اثر اس کے لبوں سے چند الفاظ نکلے۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ زینیا کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ آرٹسٹ کے ہاتھ خوبصورت ہونے چاہیے۔ اب کہ وہ الجھی۔ قیس ہنوز اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں جب آرٹ اسکول میں پڑھتا تھا تب میری ایک ٹیچر میری انگلیوں کو اسکیچ کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ یہی کہتی تھیں، تمہاری انگلیاں بہت خوبصورت ہیں، آرٹسٹ کی انگلیاں خوبصورت ہونی چاہیے۔ وہ مسکرایا، ناسٹیلجیا کی سی مسکراہٹ۔ زینیا کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ ایک لکھاری، ڈیزائنر یا پھر پینٹر جب مسلسل انگلیوں میں پینسل پین پکڑ کر لکھتا رہتا ہے تو ایک وقت بعد اس کی انگلیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میز پہ آگے رکھا، زینیا کے ہاتھ سے ذرا فاصلے پہ۔ لکڑی کی اس میز پہ ان دونوں کے ہاتھ دھرے تھے۔ اس کے گندمی ہاتھ کی انگلیاں ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ زینیا اس کے ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ انگلیوں کے تراشے ہوئے ناخن، ابھرتی ہوئی سبز واضح اور پھولی ہوئی رگیں، بلا شبہ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ لیکن میں آرٹسٹ نہیں ہوں۔ اس سارے میں زینیا نے اسے پہلی بار ٹوکا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا اور بٹن دبا کر ایک ویڈیو پلے کی۔ وہ گراؤنڈ فلور کی ایک بینچ کا منظر تھا جس پہ بیٹھی زینیا حاکم آلتی پالتی مارے بیٹھی کاغذ پہ پینسل چلا رہی تھی۔ شہزادیوں کے اسکیچ۔ اسے ہمیشہ یہ اسکیچ بنانے کی عادت رہی تھی، بچپن سے۔ نہیں، میں تمہیں فالو نہیں کر رہا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ختم ہونے پر وہ زینیا سے قبل بول پڑا۔ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے یہ مل گیا۔ بی کیو کامیاب رہا ہے اور میں یہ ساری کمائی مزید یونیکنس پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مشورہ؟ وہ اسکرین پہ زوم کرتے ہوئے اس اسکیچ کو دیکھنے لگا۔ ایک خوبصورت فراک، چہرہ، جسامت، سب تھا شہزادی کے پاس۔ شہزادی کو کسی چیز کی ضرورت تو ہوگی نا مس حاکم؟ وہ بڑبڑایا، الجھا۔ وہ کئی دنوں سے الجھا ہوا تھا۔ جوتے، وہ دھیرے سے بولی۔ شہزادی کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں باس۔ اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ زیور، خوبصورت چہرہ، سفر کے لیے یہ سب ضروری نہیں ہوتا۔ سفر کے لیے سب سے زیادہ ضروری جوتے ہیں، مضبوط جوتے۔ قیسم شوز لانچ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قیس گمبھیر جیسے کسی خواب سے جاگا تھا، ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ وہ گلاس وال کے سامنے کھڑا تھا، لب خاموش ہو چکے تھے، آنکھیں درد کہتی تھیں۔ جانے کیوں زینیا حاکم کا ہجر اس کے دل کو دکھی کیے دیتا تھا۔ وہ پاس تھی تو سب ٹھیک تھا، وہ نہیں تھی تو سب تھا مگر ٹھیک نہیں۔
اس کے لیے کسی انسان کی موجودگی کبھی اتنی ضروری نہیں ہوئی تھی۔ 6 ماہ ایلوژن تھے باس۔ کئی پل بعد اس آفس میں حدیبیہ کی آواز گونجی۔ 6 ماہ آپ نے وہ بننے کی کوشش کی جو آپ نہیں ہیں۔ ایلوژن ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ اصل ہے۔ اگر آپ کو زینیہ حاکم چاہیے۔ وہ 2 قدم آگے آئی، عین قیس کی پشت میں۔ تو قیس کمبیر کو واپس لائیں۔ وہ جو معاملات بگڑنے پر چیختا نہیں تھا انہیں فکس کرتا تھا، وہ جو صفائیاں نہیں دیتا تھا مینیپولیٹ کرتا تھا۔ برنگ ہم بیک پلیز۔ دھیرے سے، نرمی سے اور منت سے سرگوشی کی گئی اور پھر وہ پلٹ گئی۔ آگہی دے کر پلٹ جانے والوں کا کوئی کیا کرے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ ذرا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے عروج بشر کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ بشر نے اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا، اس کی پشت پہ تکیے درست کیے اور خود اس انداز میں بیٹھا کہ عروج کو اسکرین دیکھنے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ میری چائے دے دو اب۔ وہ سیٹ ہو کر بیٹھی تو ایک اور مطالبہ کر دیا۔ بشر سیدھا ہو کر بیٹھا، چائے کے بجائے خشک فروٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ چپ چاپ یہ کھاؤ، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارے لیے زیادہ چائے اچھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ فلم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عروج کھول کر رہ گئی۔ اور یہ کون سا ڈاکٹر ہے جس نے تم سے کہا ہے کہ بیوی کی چائے خود پی جاؤ؟ وہ تو میں تمہاری محبت میں پی رہا ہوں، آخری گھونٹ تم پینا، پیار بڑھے گا۔ اس نے پتے کی بات بتائی۔ بچا ہی نہ لینا تم۔ اس نے چہرے کے زاویے بگاڑے، پھر اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکیں۔ یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، ہمارا بیٹا بھی ایسا ہو تو۔ بشر نے اسکرین کھٹ سے گرا دی۔ سنجیدہ استفسار کرتی نظروں سے اب وہ عروج کو دیکھنے لگا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ تمہیں میں خوبصورت نہیں لگتا؟ اگر میرا بچہ ذرا سا بھی تم پہ یا خاندان کے کسی دوسرے فرد پہ گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا وہ اداکار۔ ہیں بھلا اس میں میرا کیا قصور ہوگا؟ اس حالت میں جس کا چہرہ زیادہ دیکھتے رہو بچہ اسی پہ جاتا ہے۔ تمہیں مجھے دیکھنا چاہیے تھا۔ لو جی، لاٹ صاحب کی نئی فرمائش۔ تم تو ہر وقت دکان اور اس لیپ ٹاپ کے جھمیلوں میں پڑے رہتے ہو، پھر میں کسے دیکھوں؟ وہ خائف ہوئی، پھر یکدم پرجوش ہوئی۔ یہ بتاؤ تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی، اور ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ بشر مسکرایا۔ اگر بیٹی ہو تو زینی جیسی، اور اگر بیٹا ہو تو مجھ جیسا۔ وہ عروج کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ بھی بھرا بھرا ہونے لگا تھا، پیروں میں سوزش بڑھ گئی تھی۔ زینیہ کے ذکر پہ عروج کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ غیر آرام دہ ہوئی۔ ہاں، وہ کہتی نہیں تھی مگر اسے یقین تھا، بالاج کی گمشدگی کے متعلق زینیہ ضرور کچھ جانتی تھی۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے کو تھے۔ اگر زینیہ اور بالاج بھائی ساتھ ہوتے تو آج ان دونوں کی طرف سے بھی خوشخبری ملتی۔ ہماری شادی کو سال ہونے والا ہے بشر، اور فرق دیکھو۔ اس کی آنکھیں آبدیدہ ہوئیں۔ میرا بھائی اللہ جانے کہاں ہے، اور زینیہ، وہ تو شوہر کے ہوتے ہوئے ایک خالی زندگی گزار رہی ہے۔ بشر نے گہری سانس لی، فروٹس کی پلیٹ اٹھا کر بیڈ کی سائیڈ میز پر رکھی اور عروج کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی کا بسمل ہے۔ ان دونوں کے مسائل مختلف ہیں اور ہمارے مختلف۔ بالاج کی جلد کوئی خیر خبر آئے گی، میں پر امید ہوں، اور اس سب میں زینی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بات گھوم پھر کر بالآخر اس کی زینی پہ آ گئی۔ تم زینی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ کونج بھی تو تمہاری بہن ہے نا؟ وہ عروج کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا، ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ کونج میری بہن ہے، زینی میری دوسری ماں، میری بیٹی، میری بڑی بہن بھی۔ ہم دونوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے عروج۔ ابا کے پاس ہمیں کھلانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے مگر چیختے برابر تھے، ذلیل کرتے تھے اور مارتے بھی تھے۔ اس کے چہرے پہ افسردگی چھا گئی۔ ایسے میں وہ منہ پھٹ ابا سے میرے لیے، اماں اور کونج کے لیے بحث کرتی تھی۔ کئی بار میری غلطیاں اپنے سر لے لیتی تھی، خود بھوکی رہ کر اپنے حصے کے اچھے کھانے مجھے کھلا دیتی تھی۔ حالات نے اسے بہت تلخ بنا دیا۔ اصل میں کھرا سونا ہے وہ، پگھلا ہوا گرم سونا۔ عروج جتا کر بولی تو بشر مسکرا دیا۔
بات ہوئی ہے میری، کچھ دن بعد آ رہی ہے وہ۔ کس کے ساتھ؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ آبویسلی تم لینے جاؤ گے، ورنہ جب تک وہ یہاں آئے گی تم ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ بشر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس پہ لحاف درست کرنے لگا۔ ان دونوں کے کمرے سے ذرا فاصلے پر واقع کونج حاکم کے کمرے کی طرف آؤ تو اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، چہرہ سپاٹ تھا۔ میں نے کہا تھا زیغم، ہم اب مزید کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں چکر کاٹتا زیغم بری طرح حیران تھا۔ میں تمہارے فیصلے کو مان لوں گا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ باخدا میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح یہ رابطہ ختم کرنا، صاف صاف بتاؤ کونج۔ وہ رکا، حلق میں بے اختیار کچھ چبھنے لگا۔ تم اس لڑکے سے اب تک رابطے میں ہو؟ کیا تم اس کے لیے سیریس ہو؟ زیغم میں اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میرے لیے تمہاری خوشی اہم ہے۔ دل دکھا تھا مگر وہ محبت کو روگ نہیں بننے دے سکتا تھا۔ کونج نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسری طرف وہ بھی آنکھیں بند کیے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ دل میں جو درد اٹھا تھا، الامان۔ میں تم سے وفادار رہوں گی زیغم، میرا اعتبار کرو، لیکن میں تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ یہ گناہ ہے۔ واٹ ربش یار، دنیا میں باقی گناہ بھی بہت ہیں۔ وہ بری طرح جھنجھلایا، بے بس ہوا۔ وہ کسی اور کی قبر کا معاملہ ہوں گے، یہ میری قبر کا۔ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ پورے 6 ماہ کونج، پورے 6 ماہ میں ایک ایلوژن میں رہا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا، تمہاری بے وفائی یاد کروں گا، مگر جب تم میرے سامنے آئی سب پیچھے رہ گیا۔ جھوٹ، دھوکہ، بے وفائی۔ وہ دھیرے دھیرے گنواتا گیا۔ کونج سنتی گئی، آنکھیں موندے، آنسو بہاتے۔ کچھ باقی تھا تو صرف تم۔ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ مجھے معلوم ہے۔ 6 ماہ، 6 صدیاں، چاہے جتنا وقت گزر جائے، مجھے بس یہ بتاؤ کہ اس سارے عرصے کے بعد تم میرے لیے ہوگی؟ صرف تمہارے لیے۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ زیغم نے گردن اس بات میں ہلائی۔ روح پرسکون ہو گئی، لیکن اب مزید کوئی رابطہ نہیں اور تم مجھے کمزور نہیں کرو گے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ تم بہت ظالم ہو کونج، محبت ظالم ہے۔ اس کے دل میں انتہا کی تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ تم مجھے کمزور کر رہے ہو زیغم۔ اوکے اوکے، میں اب تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن یاد رکھنا تم بلیسنگ ہو۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ کونج نے اس کے مزید کچھ کہنے کا انتظار کیا، پھر کال کاٹ دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زیغم کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور نمبر سے بلاک کر دیا۔ گناہ ترک کرنے سے پہلے گناہ تک جانے کا راستہ ترک کرنا ہوتا ہے۔ اسی شام میں چند گھنٹے پہلے گاڑیوں کے ایک شو روم میں جہاں چاروں اور چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہیں انہی گاڑیوں کے شیشوں کے عکس میں ہماری کہانی کے 2 کردار بھی تھے۔ سیاہ گاڑی کے شیشوں میں ان دونوں کا عکس بن رہا تھا۔ سرکار، آپ کو آخر کون سی گاڑی چاہیے؟ مہدی اس کی تنقیدی نظروں سے اور زینیا اس کے اسی سوال کے 3 بار سے زیادہ پوچھے جانے پہ ناراض ہوئی۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پاس ہی ایک ملازم کھڑا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ کو جانا ہے تو میں آپ کا وقت خراب نہیں کروں گی، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 اصول ہیں۔ وہ اس سیاہ گاڑی کو مسترد کرتی سفید رنگ کی ایک چھوٹی گاڑی کے سامنے آ کر رکی، آٹومیٹک آلٹو گاڑی۔ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ چپ رہیں گے اور بالکل بولیں گے نہیں۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئی اور ڈرائیونگ کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ قبول ہے۔ اس نے ہاتھ سینے پہ رکھا، یوں جیسے ہر حکم مانے گا۔ میں چاہے 1,500 گاڑیاں چیک کر لوں، آپ بیچ میں ٹوکیں گے نہیں۔ مہدی دوسری طرف سے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ قبول ہے، سعد بڑے جوش سے کہا۔ میں جو پسند کروں گی چاہے وہ کچرا ہو، آپ اس میں نقص نہیں نکالیں گے۔ اب کے زینیا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا، قبول ہے۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ چیک کرتے وہ یکدم رکا، بے یقینی سے زینیا کو دیکھا۔ میں نے 3 بار قبول ہے کہا۔ اوہ شٹ، یہ تو دوبارہ نکاح ہو گیا۔
زینیا اس کے تاثرات پہ مسکرائی۔ او شٹ، لڑکی وہی پہلی ہے؟ کہ صدمہ زیادہ بڑا تھا۔ زینیا کی مسکراہٹ تھم گئی، اب کہ اس نے لب کا کونا دانتوں میں دبا لیا۔ افسوس کس بات کا ہے؟ دوسرے نکاح کا یا پہلی لڑکی کا؟ اگر لڑکی تم ہو تو یہ نکاح 200 بار ہو جائے، مجھے ہر بار قبول ہے۔ وہ روانی سے کہہ گیا اور اسی پل اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ اس نے خفت سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زینیا اسے نظر انداز کر گئی۔ مہدی نے گردن باہر نکال کر مینیجر سے چابی مانگ لی۔ ہم ایک ٹیسٹ ڈرائیو لینا چاہیں گے، اجازت؟ شور سر، ضرور لیجئے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا مہدی کمبیر کے قدموں میں گر جائے۔ دی مہدی کمبیر، او خدایا! وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو دوسری گاڑیوں کے درمیان سے نکال کر آگے لے آیا۔ کھلی سڑک پر آتے ہی اس نے گاڑی کو اچھی خاصی رفتار میں دوڑایا۔ زینیا چپ چاپ باہر دیکھتی رہی۔ اچھی گاڑی ہے نا؟ زینیا نے باہر دیکھتے خاموشی کو توڑا۔ مہدی نے ایک دائرانہ جائزہ لیا، پھر گردن ہلائی۔ اچھی ہے لیکن تھوڑی چھوٹی ہے، تھوڑی کم آرام دہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں قید ہو گیا ہوں۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ دھن بجا رہے تھے۔ اب 2 کروڑ کی گاڑیاں چلانے والے تو یہی کہیں گے نا؟ ہو کم آن! اسے جیسے احساس ہوا کہ زینیا کے سامنے اسے یہ نہیں کہنا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس سچ بولنے کی عادت ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، وہ سہولت سے بولی۔ مہدی نے باقاعدہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ایک منٹ، تم اتنی جلدی مان گئی؟ میں نے تو اپنے حق میں 1000 دلیلیں بھی تیار کر لی تھیں، خود کو 2000 بار بلاک ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا، یہاں تک کہ جسے تمہیں میسج کرنا تھا اس نئی ای میل کا پاسورڈ بھی سوچ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ذرا مجھے گولی تو مارنا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اس کی آخری بات پہ زینیا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ گولی نہیں، چٹکی کاٹتے ہیں۔ ہنسی کے دورے کے درمیان وہ بمشکل بول سکی۔ اس کا ہنسنا مہدی کمبیر کو لگا تھا شاید اس نے کسی کو ہنستے ہوئے ہی پہلی بار دیکھا ہو، یا شاید پہلی بار کوئی ہنستے ہوئے اتنا حسین لگا ہو۔ تمہاری چٹکی بھی گولی کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ حلق خشک سا ہو رہا تھا۔ اسے اتنا خوبصورت لگنے کی اجازت کس نے دی؟ اتنی ظالم ہوں تو مت ملا کریں مجھ سے۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مہدی کچھ نہ بولا تو زینیا نے کسی خدشے کے تحت اس سے ایک سوال کیا۔ آپ ڈرتے ہیں مجھ سے؟ تم اتنی بھی بدصورت نہیں ہو، وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ زینیا سنجیدہ تھی۔ اس نے ایک نظر موڑ کاٹ کر واپس شو روم کی طرف جاتے مہدی کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی مگر مہدی اسے دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے خوبصورت لگی تھی، وہ بولتے ہوئے بھی لگے گی، اسے یقین تھا۔ اگر وہ بولتے ہوئے خوبصورت لگی پھر وہ نظر کیسے موڑے گا؟ میں 27 سال کا 6 فٹ 1 انچ کا مرد تم سے کیوں ڈروں گا؟ میں تمہارے رویے سے ڈرتا ہوں، وہ کئی بار بہت برا ہوتا ہے زینیا۔ گاڑی واپس شو روم کے باہر آ کر رکی۔ زینیا اور مہدی اپنی اپنی طرف سے اتر آئے۔ اس رات آپ نے کہا تھا لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے بولی۔ اسی پل مینیجر آتا دکھائی دیا، اس کی بانچھیں کھل رہی تھیں۔ مہدی نے زینیا کو دیکھا۔ گاڑی اچھی ہے، قیمت بھی مناسب ہے، ڈن کریں؟ مجھے نہیں لینی، واپس چلتے ہیں۔ ایک دم اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ میری 2 کروڑ کی گاڑی اغوا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولا مگر زینیا کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے پہ ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ مینیجر کی طرف مڑا۔ یہ گاڑی ایک طرف کر دیں، میں کمبیر محل سے کسی کو بھجواتا ہوں، اوکے؟ یہ ڈیل ہلکی آواز میں کی گئی تھی۔ لیکن میم نہ کہہ رہی ہیں سر، وہ کچھ متذبذب ہوا۔ مہدی مسکرایا، پلٹ کر زینیا کو دیکھا، پھر مینیجر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سا آگے آیا۔ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ہوئی تھی لیکن ختم ہو گئی۔ کیوں سر؟ اب میں سمجھ سکتا ہوں کیوں ختم ہوئی ہوگی۔ بیوی کے انکار کی 1000 قسمیں ہوتی ہیں،
جو انکار اس وقت انہوں نے کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ نہ کرے گی، لیکن اگر یہ گاڑی نہیں لی گئی تو ظاہر ہے میں چاہتا ہی نہیں تھا یہ گاڑی گھر آئے۔ اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ مجھ میں 1.5 گھنٹہ لڑنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے یہ گاڑی بھجوا دینا۔ آدمی الجھن زدہ سا سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ زینیا حاکم مہدی کمبیر کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک محتاط سی نظر اس پہ ڈال لیتا تھا۔ تم نے اپنا رویہ بدلنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ زینیا نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ اچھی بات ہے، مگر یہ پیٹرن 24 سال سے ہے، تم اسے ایک دن میں نہیں توڑ سکتی۔ خود کو چیزوں کو وقت دو۔ 2 بار اگر غصہ نہیں کر رہی تو تیسری بار کرو، اکڑنے سے ٹوٹ جاؤ گی، خود کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، خاموشی سے، یکسوئی سے۔ اس کا نیم رخ، اس کی ہلکی داڑھی اور سبز آنکھوں کی ذرا سی جھلک۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ یوں ہی بغیر کچھ کہے سنے، بغیر تھکے مہدی کمبیر کو دیکھ سکتی تھی۔ وقت کا تعین، مدت سیٹ کیے بغیر، ہاں وہ اسے پہروں دیکھ سکتی تھی۔ اگر دنیا میں چند اور مہدی کمبیر پیدا ہونے لگیں تو یہ جگہ رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس نے کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ الفاظ دل میں رکھ لیے، ہونٹوں پہ قفل لگا لیا اور گردن موڑ لی۔ ہاں وہ اسے دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے پاس حق نہیں تھا، فی الحال نہیں۔ 2 دن بعد عمرہ کی شامیں رات کے کھانے کی پریشانی یا پھر لوڈ شیڈنگ کا حساب کرتے ہوئے نہیں گزرتی، بلکہ ان کی شامیں تو کسی اسپورٹس کلب، شوٹنگ کلب، کسی کٹی پارٹی، کسی گیٹ ٹوگیدر میں دنیا کے اعلیٰ پکوان کھاتے، نئے نئے مشروب پیتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ بن سکا تو ان کے محل جیسے گھروں کے باورچی خانے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ اچھے پکوان، سادہ کھانے، دونوں ایلوژن ہیں۔ اگر گھر کی 4 دیواری میں سکون ہے تو نت نئے پکوان چھوڑ گھر کی دال روٹی بھی مزہ دیتی ہے۔ خیر، معاشرے کے یہ تلخ حقائق چھوڑ عمرہ کے شاموں کا جائزہ لینے نکلو تو ایک اسپورٹس کلب میں میوزک کے اچھے خاصے شور کے درمیان 2 لوگ کھڑے دکھائی دیں گے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے معافی مانگو گے۔ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہنے وہ والی بال نما ایک بال ہاتھ میں لیے رول پنز کا نشانہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں رول پنز سیٹ تھیں، بیچ میں ایک سیدھا لمبا ٹریک، اس کے ساتھ کھڑے مہدی کے سامنے کوئی اور ہدف تھا۔ معافی کے لیے پہلے مجھے میرا قصور پتا ہونا چاہیے۔ وہ دونوں کمر کے بل ایک ساتھ جھکے، ایک سانس، دونوں کی نظروں نے نشانہ تاک لیا، 2 سانس، دونوں نے ایک قدم پیچھے لیا، تیسری سانس، ایک ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھے، ان دونوں نے ایک ساتھ بال کو اس سیدھی روش پہ پنس کی طرف اچھالا۔ تم نے اس روز میرے آفس میں بدتمیزی کی تھی۔ قیس کا نشانہ پرفیکٹ تھا، سارے کے سارے پنس ایک ساتھ گرے۔ مہدی کا نشانہ کچا، کچھ پنس گر گئے، کچھ رہ گئے۔ قیس جیت گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شروعات تم نے کی تھی۔ اس نے ہتھیلی کا پنجہ بنا کر قیس کے پنجے سے ملایا، ایک ہاتھ سے اس کے سینے پہ شاباشی دی۔ تم بھی معافی مانگ لو، میں بھی مانگ لیتا ہوں، آفٹر آل ہم دونوں بھائی ہیں۔ وہ سہولت سے کہتے ہوئے اسٹول پر آ بیٹھا۔ قیس بھی اس کے سامنے اسی طرز کے ایک اسٹول پہ بیٹھا۔ چند لمحے وہ مہدی کو دیکھتا رہا، خاموش جانچتی نظریں۔ تم ایسے نہیں تھے مہدی، کیا ہے جو بدل گیا ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ساتھ کھڑے ملازم نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے وہ تھام گیا۔ کچھ نہیں بدلا قیس، تم زیادہ سوچ رہے ہو، ریلیکس رہو۔ وہ موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے بولا۔ جانے کیوں مگر ہاتھوں میں لرزش تھی، اسے خوف تھا قیس کچھ ایسا کہہ دے گا، کچھ ایسا کہ وہ ڈھہ جائے۔ میں تھوڑا سا سخت ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن تم صرف سخت نہیں، تم اکھڑ، بے پرواہ اور دوسروں کے جذبات کی قدر نہ کرنے والے بھی ہو۔ قیس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، ڈھیر سارا ضبط کیا اور بات وہیں سے شروع کی جہاں سے کاٹی گئی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ وقت اچھا نہیں تھا، اس نے میرے اندر تلخیاں بھر دیں، مجھے ان تمام تعاشیوں کے لیے لڑنا پڑا، مجھے ہمارے حق، ہم سب کے لیے لڑنا پڑا۔
کیا میرا تم سب پہ اتنا حق نہیں کہ تم لوگ میری ذرا سی کڑوی باتوں کو درگزر کر جاؤ؟ آخر میں اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا تھا۔ اس کا وکٹم کارڈ ہمیشہ کام آتا تھا۔ یہ تمہارا فرض تھا قیس، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتے تھے تو نہ کرتے، میں کرتا۔ اس نے چہرہ موبائل سے نکالا۔ تم کرتے؟ وہ گم سم سا بڑبڑایا۔ ہاں میں کرتا۔ شاید میں تمہاری طرح سب کچھ واپس نہ لے پاتا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور واپس لے لیتا، اور اگر وہ بھی نہ لے پاتا جو میرا ہے، اس پہ عیش کرنے میں انہیں بھی نہ دیتا۔ میں یہ کر سکتا تھا، کر سکتا ہوں۔ خاندان، خون، خپتی پن ایک ہی ہے ہمارا۔ اس نے سر جھٹکا۔ قیس اب بھی یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بغیر پلک جھپکے۔ یعنی وہ اس کی ساری ریاضتوں کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا۔ کیا سارا خاندان یہی کرے گا؟ اسے خوف آیا۔ تم ہم دونوں کے درمیان مقابلہ کر رہے ہو، ہم بھائی ہیں مہدی۔ مارے بے بسی کے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، بازو کی نسیں پھڑک رہی تھیں۔ مہدی نے سادگی سے اسے دیکھا۔ برا لگ رہا ہے نا؟ اور میں جو 15 سال سے یہ مقابلے بازی، یہ تانے، یہ سب سن رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا تھا تم بہت جھیل رہے ہو، تم بہت دکھی ہو، لیکن ایلوژن ختم ہونے پہ میں نے جانا، درد، تکلیف، زخم ہم دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ بسمل تو ہم دونوں ہیں۔ باپ اگر تمہارا مرا تو میرا بھی مرا تھا۔ میرے بابا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شدت غیظ سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ مہدی اثر لیے بغیر کہتا رہا، میں تو ایک عرصے تک تمہیں پلیز کرنے کے لیے، تمہیں کمفرٹ کرنے کے لیے پنچنگ بیگ بنتا رہا، لیکن اب نہیں۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میں فیملی ہوں۔ فیملی ہر وقت تمہارے لیے پنچنگ بیگ کا کردار نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، قیس کے قریب آ کر رکا اور پھر دھیرے سے اس کا سر خود سے لگایا، جیسے وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا ہو، جیسے محبت پہ اس کا اختیار نہ ہو۔ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے ہر مسئلے کو اپنا سمجھوں گا، تمہاری ہر خوشی کو اپنی خوشی، لیکن بدلے میں تم سے بھی یہی توقع رکھوں گا۔ وہ قیس سے دور ہوا، چند منٹ وہیں کھڑا اس کے جامد ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ برابری قیس، برابری چاہیے مجھے۔ اور پھر وہ پلٹ گیا۔ قیس یوں ہی بیٹھا رہا، ساکن نہیں، پرسوچ، شل نہیں، کچھ سوچتے ہوئے، بیکار نہیں، ایک نیا ایلوژن بنتے ہوئے۔ اسے یہی آتا تھا، وہ یہی کر سکتا تھا، اسے یہی کرنا تھا۔ ہاسٹل کی چھت پہ آج ذرا گہما گہمی سی تھی۔ چارپائی پہ زینیا حاکم کی فوٹوگرافی کے ڈھیر سارے سامان رکھے تھے۔ کیمرہ اسٹینڈ پہ اٹکا تھا اور اس کے عین عقب میں شیزل سیمسن، ہاتھ میں کولڈ کافی کا کپ اور گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ 2 دن پہلے ہونے والی قیس کی گفتگو کے متعلق اس نے زینیا سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ قسم چھوڑ آئی تھی اور اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا واقعی؟ سیاہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس، بالوں کا گول مول جوڑا بنائے وہ کیمرے کا اینگل فکس کر رہی تھی۔ تمہیں مہدی کیسا لگتا ہے؟ شیزل کی آواز پہ وہ مڑی، ایک سرسری نظر اسے دیکھا اور پھر کیمرے کے آگے آنکھ لگائی۔ ایک ہاتھ بٹن پہ تھا، فوکس اپنے گول پہ۔ کمفرٹ زون۔ اس کے ساتھ ہی ایک کلک ہوا۔ درخت کی جھاڑیوں کے پار سے پورے چاند کی ایک خوبصورت تصویر۔ اور قیس کمبیر؟ زینیا کے چہرے کے زاویے 1 منٹ میں بدل گئے۔ فوکس متزلزل ہوا اور انگلیوں نے بٹن دبایا۔ وار زون۔ کلک ہو گیا، مگر دھندلا، غیر واضح کلک۔ بالاج کے بارے میں اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ دو۔ اب کہ اس نے اینگل بدلا، کیمرے کو دائیں رخ پہ رکھا۔ یہاں سے کمبیر محل نظر آتا تھا، مگر وہ اونچا تھا، کافی اونچا، شاہانہ بھی، خوبصورت بھی۔ تم مہدی کے ساتھ بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں بھاگے گا۔ اس نے کیمرہ زوم کیا، اور زوم، اور زیادہ زوم، اور یہاں اسے کمبیر محل کی دوسری منزل کی بیلکنی میں کھڑا مہدی نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کے کش لیتے ہوئے وہ موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ زینیا کو اس کے سگریٹ سے سخت چڑ تھی۔ تم کوشش تو کرو، شاید وہ بھاگنے پہ تیار ہو جائے۔
میں خالی ہاتھ تو نہیں بھیج رہی، ساتھ میں کچھ زیور اور کیش بھی دوں گی۔ کیوں، تم نے مجھے گود لیا ہے یا مہدی کو ساس ہونے کا شرف بخش رہی ہو؟ خلاف توقع آج وہ چیخی چلائی نہیں، بڑی ہی کوشش سے وہ خود کو نارمل رکھے ہوئے تھی۔ بیلکنی میں کھڑا مرد اب بھی اپنے مشغلے میں مصروف تھا۔ اس نے موبائل رکھ کر اب چائے کا کپ اٹھا لیا اور بیلکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ گود نہیں لیا، لیکن خطرے کے جو بادل مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے پیش نظر تم دونوں کو بھاگ جانا چاہیے، وہ اپنی رو میں کہہ گئی۔ زینیا نے دھیان نہیں دیا۔ بلکہ رکو، میں مہدی سے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے ساتھ رکھے اسٹول پر سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ دوسری طرف زینیا نے کیمرے کا اینگل، فلٹر اور زوم فکس کر لیا۔ شہد رنگ بال جوڑے سے کھل کر پشت پر پھیل گئے۔ پورے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی تھی تو وہ کوئی اپسرا ہی لگتی تھی۔ اس نے مہدی کمبیر کی تصاویر اتارنا شروع کر دی۔ اس کا ہر تاثر کیمرے میں قید ہونے لگا تھا۔ اسی پل زینیا نے اسے موبائل کان سے لگاتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، میں شیزل بات کر رہی ہوں۔ اپنے داہنے رخ سے آتی آواز پہ زینیا متعجب ہوئی۔ کیا مطلب، وہ واقعی کال کر چکی تھی؟ مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ کیا تم زینیا کے ساتھ بھاگنا چاہو گے؟ ٹیکنیکلی تو یہ حلال بھاگنا ہوا۔ تم مہدی کمبیر کے منہ سے چائے فوارے کی مانند باہر نکلی تھی۔ وہ بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ شیزل نے اسپیکر آن کر کے موبائل زینیا کو دکھایا۔ یہ دیکھو، لڑکا ہنس رہا ہے، یعنی راضی ہے۔ سامان پیک کریں؟ آفر اچھی ہے، اگر زینیا خود دے تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی پہ قابو پایا۔ زینیا کو بے اختیار خفت ہونے لگی۔ وہ ہکا بکا سی ان دونوں کی ایک دوسرے کو دی جانے والی آفرز سن رہی تھی۔ ہاں، اس سے بھی بات ہوئی ہے میری۔ اسے لگتا ہے تم اس کے ساتھ نہیں بھاگو گے۔ وہ تو خود تم سے پوچھنا۔ زینیا نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ ہیلو، میں زینیا بات کر رہی ہوں، اس نے شیزل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مہدی مسکرایا۔ تمہیں اور تمہاری آواز کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادگی سے بولا، پھر رکا۔ ویسے شیزل بتا رہی تھی کہ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے پہ راضی نہیں ہوں گا۔ ایسی بھی کیا بدگمانی یار، ایک بار پوچھ ہی لیتی۔ زینیا کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے شیزل کو دیکھا۔ ویسے تمہیں کچھ پوچھنا بھی تھا۔ پوچھو، ظاہر ہے بھاگنے سے پہلے پوری تسلی کرنی ہوتی ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ اس کی حالت کا حز اٹھا رہا ہے۔ بیلکنی میں کھڑے ہوئے اسے بے اختیار زینیا کو دیکھنے کی چاہ ہوئی۔ ویسے اگر میرے بھاگنے کی رفتار کا پوچھنا ہے تو میں بہت اچھا بھاگ لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ بھاگ چکے ہیں؟ وہ سلگ کر بولی۔ میرے ساتھ تو کئی لڑکیاں بھاگنا چاہتی تھیں، لیکن میں تمہارے لیے ریزرو رہا ہوں، رہوں گا۔ جب تمہارا موڈ ہو کال کر لینا۔ اب کہ زینیا نے دیکھا وہ موبائل کان سے اتارے ہنس رہا تھا، باقاعدہ گردن جھکائے منہ پہ ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ لفظ بھاگنے استعمال نہ کر سکی۔ جانے میں نہیں، بھاگنے میں تو ہوگا۔ زینیا نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ زیادہ فری ہو رہے ہیں آپ، بلاک ہونا ہے کیا؟ وہ اپنے ازلی دبنگ انداز میں لوٹ آئی۔ مہدی نے مسکراہٹ دبائی۔ ایک فائدہ بھاگنے کا یہ بھی ہے کہ یہ بلاک ان بلاک کا سین ختم، لائیو چیٹ ہوگی پھر تو۔ مہدی، اب کے وہ ذرا جتا کر بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ شیزل کی اشارے اسے الگ کوفت میں مبتلا کیے دیتے تھے۔ وہ ان کی بلائیں لے رہی تھی، ایسے جیسے زینیا بیٹی ہو اور مہدی داماد۔ کاش وہ قیس کو کہیں دور چھوڑ کر آ سکتی۔ مجھے آپ سے ڈیٹس کے بارے میں پوچھنا تھا دراصل۔ ویسے تو میں کبھی ڈیٹ پہ نہیں گیا، لیکن تم جب چاہو لے جاؤ۔ ویسے تمہارے ساتھ جاؤں گا تو حلال ڈیٹ ہوگی نا۔ میں، زینیا نے ضبط کیا، آپ کی تصاویر آپ کو ایڈٹ کر کے بھیجنی تھی، ان کے لیے تاریخ پوچھنا چاہتی تھی کب تک چاہیے۔ مت بھیجو، جب بھاگ ہی رہے ہیں تو میں سامنے آ کر لے لوں گا۔ یہ ای میل کا کیسا تکلف؟ مہدی، میں سیریس ہوں۔ اسی ہفتے ویکینڈ سے پہلے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تصاویر کے متعلق ایک دو مزید باتیں بتا کر زینیا نے کال کاٹی، ساتھ اسے بلاک بھی کیا۔ پھر شیزل کا انسٹاگرام کھول کر اسے وہاں سے بھی بلاک کیا۔ اب جا کر سکون آیا۔
اس کے کانوں سے اب تک دھواں نکل رہا تھا۔ حد ہے شیزل، ہر چیز کی حد ہوتی ہے یار، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ زینیا کو بے طرح تپ چڑھی۔ شیزل نے گہری سانس لی اور نظریں آسمان پہ ٹکا دیں۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ملال سا ڈر آیا تھا۔ میں ایک طوفان سے واقف ہو گئی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم اس سے پہلے اپنی حفاظت کا سامان کر لو۔ کاش وہ زینیا کو بتا سکتی، مگر وہ جانتی تھی اسے بتانے سے بات مزید بگڑ سکتی تھی۔ چند گھنٹے قبل قیس کمبیر کی سیاہ رینج روور گاڑی سڑک پہ فراٹے بھر رہی تھی۔ گاڑی کی اگلی نشست پہ قیس کمبیر بیٹھا تھا۔ مہدی ڈرائیو کر رہا تھا اور میرا ایزل کو گود میں لیے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اس کی رنگت بجھی بجھی سی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنا کسی بھی عورت کے لیے آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ ہزار واہمے تھے، ہزار خدشے تھے جنہوں نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ محب کو پتہ لگ چکا تھا کہ وہ پاکستان آ گئی ہے اور اب وہ کالز پہ کالز کیے جا رہا تھا، میسیجز میں گالیاں بک رہا تھا اور اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ خوف تھا کہ کیا وہ موبائل بند نہیں کر پا رہی تھی، وہ میسیجز کو دیکھنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ٹاکسک تعلق میں پھنسے لوگوں کا المیہ ہوتا ہے کہ وہ خود پہ کیچڑ پڑنے دیتے ہیں، سماعتوں کو طنز بھرے جملوں سے زخمی کرتے رہتے ہیں۔ ایک زہر بھرا تعلق دور کہیں ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ اپنا فون دینا پلیز۔ قیس نے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھایا۔ میرا کو اچنبھا سا ہوا مگر وہ فون اسے دے چکی تھی۔ اسی پل محب کی کال دوبارہ آنے لگی۔ قیس نے کال اٹھا لی۔ میرا آگے کو ہوئی مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے باز رہنے کو کہہ چکا تھا۔ قیس کمبیر بات کر رہا ہوں، کیسے ہو محب؟ وہ شاید سامنے سے کچھ کہہ رہا تھا، شدید غیظ کے عالم میں۔ ہاں میرا بالکل باحفاظت ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر میرے ساتھ موجود ہے، اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تمہارا ہر اقدام میرا کے خلاف نہیں، کمبیرز کے خلاف ہوگا۔ سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرو، اوکے؟ محب ایک بار پھر گالیاں بکنے لگا تھا، پولیس اور میڈیا کی دھمکیاں دینے لگا تھا۔ قیس نے اس کی پوری بات سنے بغیر کال کاٹ دی، موبائل آف کیا اور اسے اسٹوریج باکس میں ڈال دیا۔ ساتھ ایک دوسرا موبائل نکالا، اسے آن کیا اور پیچھے میرا کی طرف بڑھایا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اب سے تم یہ فون استعمال کرو گی اور اس میں تمہاری ضرورت کے تمام نمبرز سیو ہیں۔ تم اپنی سوشل لائف بھی دوبارہ شروع کر سکتی ہو، ہاں بس اس میں تمہارے شوہر کا کوئی نمبر، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ دانستہ بلوچی میں کہہ رہا تھا کہ ایزل کے سن لینے کا خوف تھا۔ میرا نے محض سر ہلا دیا، وہ اس وقت کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سوچیں منتشر تھیں، حرکات جامد۔ ایزل کو کسی متاع حیات کی طرح سینے سے لگائے وہ گاڑی کے شیشوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ مہدی یا قیس میں سے کسی نے بھی ایزل کو اس سے لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک ماں تھی اور ماؤں کے لیے اتنے بڑے فیصلے مشکل ہوتے ہیں۔ گھر آ گیا تمہارا۔ مہدی نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ میرا نے چونک کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ یہ کمبیر محل نہیں تھا۔ ایزل نے بھی اس کے سینے سے سر نکالا اور گاڑی سے باہر نظریں دوڑائیں۔ لیکن یہ تو تمہارا گھر نہیں ہے قیس۔ ایزل نے سیدھا اسے ہی مخاطب کر لیا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، شاید وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ یہ گھر ابا نے لیا تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ مہدی بھی بلوچی میں بولا، یہ گھر ابا نے تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تمہیں کمبیر محل نہیں لے کر جانا چاہتا، میں تمہاری حدود کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف تمہارے اس بھائی کے خیالات ہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ قیس فوراً بولا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے آسرے آ گئی ہو تو یہ غلط سوچ ہوگی۔ تم قیس سے اپنی بیٹی کو دور رکھنا چاہتی تھیں تو تم اب بھی رکھ سکتی ہو، جیسے کہ تم رکھ لو گی۔ وہ ایک بار پھر استہزائیہ انداز میں بولا۔ مہدی نے ضبط کیا، تم کمبیر محل آ سکتی ہو کبھی بھی، کسی بھی وقت، تھوڑی دیر کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے، لیکن کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اب ہمارے ساتھ رہنا تمہاری مجبوری ہے، تم آزاد ہو۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل سے وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا اس سے الگ رہے۔ میں کچھ دن یہاں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بالآخر ہمت کر کے بولی۔ ایزل حونقوں کی طرح اس غیر شناسہ زبان کو سن رہی تھی۔
چچا، انیسا اور تم سب کے ساتھ فی الحال میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور نہ ایزل۔ یہ ایک انتہائی بیکار اور فضول فیصلہ ہے، قیس نے بلا تعمل مشورہ دیا۔ میرا نے ہونٹ کاٹے، وہ متامل ہونے لگی تھی۔ میں کچھ دن بعد شاید گمبھیر محل آ جاؤں۔ جب کچھ دن بعد ہی آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اگر محب نے اس گھر پہ حملہ کروا دیا، اور اگر تمہارے سسرال والے آ گئے یہاں، اور اگر ایزل کو تم سے چھین لیا تو کیا کرو گی؟ وہ بری طرح چڑھ کر بولا۔ چیزیں اس کی مرضی سے نہ ہو تو اس کا پارا یوں ہی آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے، اس کے علاوہ تمہارے گھر کے باہر سیکیورٹی رہے گی، اور باہر آنے جانے کے لیے بھی گارڈز۔ جب تک میں ہوں، محب کا باپ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ میرا کی طرف سے دروازہ کھولا اور اس کے آگے بازو پھیلائے۔ اس نے ایزل پہ گرفت ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ لپک کر مہدی کے کندھے سے لپٹ گئی۔ مہدی نے اس کا سر چوم کر اسے سینے سے لگایا اور جھک کر میرا کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی باہر نکل آئی۔ بس مجھے ولن بنانے کا موقع مل جائے انہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور ڈگی سے اس کے بیگ نکالے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بیگز تھے۔ وہ بس اپنے ساتھ کپڑے لائی تھی۔ اب وہ چاروں ایک ساتھ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ مہدی اسے گھر کے متعلق بہت کچھ بتا رہا تھا۔ قیس موبائل کان سے لگائے اس کے لیے گھر میں ملازمین کا انتظام کر رہا تھا۔ میرا کی کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ وہ پریشان تھی، خوفزدہ بھی، خوش بھی اور شاید افسردہ بھی۔ اپنا گھر چھوڑنا عورت کے لیے آسان نہیں ہوا کرتا۔ 1 ہفتے بعد حاکم نواب کے چھوٹے سے گھر میں رونق اتری تھی۔ بشر اور عروج کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2 دن قبل جب بشر حاکم نے اپنی متاع حیات کو اپنے ہاتھوں میں پہلی بار لیا، اسے معلوم ہوا وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ زندگی سے اگر اسے کوئی غم، کوئی مسائل رہے تھے تو آج وہ سب کہیں بہت دور چلے گئے تھے۔ وہ مبہوت تھا، کئی لمحے اسے اپنے بازوؤں میں بھرے ہوئے کھڑا رہا۔ اسے الہام ہوا تھا کہ آج سے وہ اس بچی کا محافظ ہے۔ اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بشر حاکم اس نعمت کے لیے چاہ کر بھی شکریہ ادا نہ کر پاتا۔ وہ پہلی فون کال پہ بھاگم بھاگ گوادر آئی تھی۔ بشر کے کمرے میں رشتہ تھا۔ زینیا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ حاکم نواب، کونج اور امینہ بیگم سب وہیں جمع تھے۔ ہر ایک بچی کو اپنے ہاتھوں پہ لینا چاہتا تھا۔ عروج کے گھر سے بس اس کی ماں آئی تھی۔ زینیا اور بالاج کے رشتے کی وجہ سے جو تلخی ان کے درمیان تھی وہ انہوں نے زائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ خالی ہوتا گیا۔ زینیا بیڈ کی پایتنی کی طرف بیٹھی بچی کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ عروج نے پلنگ سے ٹیک لگا رکھی تھی اور زینیا کو دیکھتے ہوئے آج اسے غصہ نہیں آیا، آج اسے برا نہیں لگا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کا نام کیا رکھو گی؟ وہ بچی کے چہرے پہ نظریں جمائے عروج سے پوچھ رہی تھی۔ تم بتاؤ کیا رکھیں؟ زینیا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ تم لوگوں نے ابھی تک نام نہیں سوچا؟ 9 مہینے کیا کیا؟ زینب، یہ نام سوچا تھا میں نے۔ وہ اب بھی زینیا کو دیکھ رہی تھی، یک ٹک۔ لیکن بشر شاید کوئی اور نام رکھے۔ زینب، زینیا دھیرے سے بڑبڑائی، پھر جھک کر بچی کے گال چومے۔ اسے آج تک کوئی بچہ اتنا پیارا نہیں لگا تھا۔ یہ بہت پیاری ہے، نازک بھی، اس کی آنکھیں مجھ پہ گئی ہیں۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگی۔ تم اس کے بال لمبے رکھنا، کٹوانا مت۔ وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بچی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتی تھی۔ اور تمہارے اپنے بچے، ان کے بارے میں کیا پلان ہے؟ زینیا کی مسکراہٹ سمٹ گئی، ہاتھوں کی حرکت بھی سست ہوئی۔ میرے ان کے لیے بھی بہت پلانز ہیں، میں ایک اچھی ماں بنوں گی۔ تم واقعی ماں بننا چاہتی بھی ہو؟ کون سی عورت نہیں چاہتی ہوگی؟ اب کے زینیا نے گردن اٹھائی اور عروج کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بچے پسند ہیں، میرے اپنے بچے بھی ہوں گے، میں ان کے لیے ساری دنیا ایک کر دوں گی۔ عروج چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی زینی، یہاں تم کیریئر کی بات کرتی ہو، وہاں تم گھر داری، شوہر کی بات کرتی ہو، یہاں تم آفس میٹنگز کی بات کرتی ہو اور پھر تم بچے پیدا کرنے کی بات کرتی ہو۔ کیا تم اپنی زندگی اور فیصلوں کے بارے میں شیور نہیں ہو؟ زینیا اسے دیکھتی رہی۔ یہ عروج کا چہرہ نہیں تھا،
یہ معاشرہ تھا جسے اسے ہر دفعہ جواب دینا تھا۔ میں 200% شیور ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے فیصلے اور میری ترجیحات کیا ہیں۔ ہم مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں، ہمیں پیدا ہوتے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے اپنے گھر کے مرد کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسے کیسے خوش رکھنا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں شروع سے دائرے سے ہٹا کر ہمارے اپنے محور کے گرد گھمایا جائے، ہمیں مرد کی طاقت کی بجائے ہماری اپنی طاقت کا بتایا جائے تو سب آسان ہے۔ شادی کر کے گھر بیٹھنا بھی اور شادی کر کے جاب کرنا بھی، بچے پیدا کرنا بھی اور ان کو پالنا بھی مشکل نہیں ہے۔ عروج کے سوال پہ اس کے لب ہولے سے ایک مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ جیسے کہ میں نے کہا، اگر ہمیں مرد کے دائرے سے ہٹا کر ہمارے اپنے محور میں گھمایا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا ہماری کمزوری کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہم نے کب کس قسم کے حالات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو ایسے حل کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر کا مرد چاہتا ہو۔ وہ بولتے بولتے رکی، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ بچپن میں تم نے ہارر فلمیں دیکھی تھیں، ان میں اگر کوئی آسیب زدہ ہو جاتا تھا تو اس کا ہر کام، ہر عمل وہ آسیب طے کرتا تھا۔ کئی بار ہمارے معاشرے میں مرد کو ایک آسیب کی طرح چمٹا دیا جاتا ہے، وہ جو چاہے کروائے، جیسے چاہے رکھے، جو جیسا چاہے سلوک کرے۔ اگر عورت کو اس کے لیے کچھ سکھایا جائے تو چیزیں مشکل ہیں، ناممکن نہیں۔ پھر تم کیا چاہتی ہو، مردوں کے خلاف چلے جائیں؟ نہیں، مگر کم از کم اپنے حق میں تو جائیں۔ کوئی ماں تو کسی بیٹی کو یہ سکھائے کہ اس پہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ کوئی ماں تو بیٹی کو باپ کے غصے سے ڈرانے کی بجائے اس کا ہنر نکھارنے کے لیے گھر کے کام سکھائے، سسرال کو راضی کرنے کے علاوہ ان کی ریپوٹیشن بہتر بنانے کے لیے پہننا اوڑھنا سکھائے۔ مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے، گھر کے مرد کے غصے، ڈانٹ اور ناراضگی سے ڈرا کر اس کا منہ اتنا بند کروا دیا جاتا ہے کہ وہ باہر نکل کر بول ہی نہیں پاتی۔ حق کی بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، رائے پیش کرتے ہوئے اسے خوف آتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ بیٹی مضبوط ہوگی تو نسل مضبوط ہوگی، ماؤں کو یہ سکھانا چاہیے۔ عادت کے برخلاف وہ زیادہ بول گئی۔ عروج نے استہزائیہ سر کو جھٹکا۔ آج کل کون سی ماں یہ سب سکھاتی ہے، میں سکھاؤں گی۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ میں اپنی بیٹی کو سکھاؤں گی کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اور میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی کہ مرد کیا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کو تو شروعات کرنی ہے نا، میں کروں گی۔ میں دنیا کو ایک بہترین نسل دوں گی۔ عروج نے سر جھٹکا۔ زینب اب رونے لگی تھی۔ زینیا نے اسے کندھے سے لگایا اور بہت نرمی سے، بے حد ملائمت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچی کو سکون ملنے لگا تھا۔ بالاج تمہارے ساتھ کیسا تھا زینی؟ زینیا نے اسے نہیں دیکھا۔ میں اسے اچھا یا برا نہیں کہوں گی عروج، لیکن وہ جتنا عرصہ میرے ساتھ رابطے میں رہا مجھے بری طرح یہ احساس ہوا کہ اسے ایک بیوی نہیں، ایک پرفیکشنسٹ عورت چاہیے تھی، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بچے کو سنبھالے اور کوئی شکایت نہ کرے، اور اگر کرے تو اسے اس کا ماضی یاد دلا دو جس میں اس کی ایک منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ بولتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر عروج کو دیکھا۔ عروج کی آنکھیں گیلی تھیں، اسے اپنا بھائی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو جتایا کہ عبداللہ نے 23 سال مجھے کوئی زیور نہیں دیا۔ ہمارا کوئی جھگڑا ہوا تو اسے لگا کہ میں اپنے پچھلے منگیتر کو یاد کرتی ہوں۔ میرا کیریئر اور میرا اسلام آباد جانا اسے یاد نہیں رہا۔ اسے لگا یہ سب عبداللہ کے لیے ہے۔ تو کیا یہ سب عبداللہ کے لیے نہیں تھا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، ساری دنیا چھوڑ کر تم اس شہر کیوں گئی جہاں عبداللہ رہتا ہے؟ تمہیں عبداللہ سے محبت تھی نا؟ اول تو یہ محض ایک اندازہ ہے کہ عبداللہ کا خاندان اسلام آباد میں ہے، دوم مجھے محبت کا نہیں پتا، مگر عبداللہ میرا کمفرٹ زون تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں لکھا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے اس کے خیال سے محبت تھی، مجھے کرنج کہو یا بے وقوف، لیکن میرے نزدیک عبداللہ کا ایک اسکیچ تھا، ٹراماٹائز مگر مہربان۔ وہ غار نما ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ مہدی کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، مگر وہ زینیا کو یہاں بلانے پہ پچھتایا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا، وہ زینیا کے ساتھ مہربان تھا، ناراض مگر نرم۔ وہ یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کر اس پر چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی،
مگر اگلے روز وہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا، ناراض مگر مہربان، اڈوریبل مگر ایڈمائرر۔ وہ کیفے میں موجود تھے۔ ایک دنیا تھی جو مہدی کمبیر کے آگے پیچھے تھی، مگر وہ زینی کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا اسے اس کی وقت بتا رہا تھا۔ شاید وہ ایسا ہے، شاید نہیں۔ آج 24 سالہ عمر میں پہلی دفعہ مجھے اس کے لیے کسی قسم کا تجسس نہیں رہا۔ عبداللہ اب میرے لیے نو ون ہے۔ میں اسلام آباد اس کے لیے نہیں گئی تھی، مگر ہاں میں اسے زندگی میں ایک بار ضرور ملنا چاہوں گی تاکہ میں اسے بتاؤں کہ اس کے خساروں میں زینیا کو کھولنا بھی شامل ہو چکا ہے۔ زینب شاید سو گئی تھی۔ زینیا نے دھیرے سے اسے کندھے سے جدا کیا اور پلنگ پہ رکھے اس کے چھوٹے سے بستر میں احتیاط سے لٹایا، اور ایک بار پھر محویت سے اسے تکنے لگی۔ وہ اتنی پیاری تھی یا بس اسے لگتی تھی؟ تم کبھی اس سے ملی تو کیا کہو گی؟ عروج نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں اس سے پوچھوں گی کہ اس پہ جو میرا حق تھا اس کی حق تلفی اس نے کیسے کی، اور اگر اس نے معافی مانگی؟ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ اس کے بعد عروج نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ عروج کے سوالوں نے اس کے اندر ایک بار پھر انتشار بھر دیا تھا۔ اور یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور آج کی ایپیسوڈ بھی ایز یوزول باقی تمام ایپیسوڈز کی طرح بہت اچھی تھی اور بہت مزے کی تھی۔ بسمل ناول میں بہت عرصے بعد پڑھ رہی ہوں، مطلب اتنا عرصہ پہلے یہ ناول آیا تھا لیکن میں اب پڑھ رہی ہوں، اور مجھے واقعی اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اس ناول کو پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ تو جناب اس ناول میں آج کیا ہوا؟ آج بڑی زبردست چیز ہوئی اس ناول میں، اور آج کی ایپیسوڈ میں ایک پورشن تھا، ایک سین جو کہ بہت ہی مزے کا تھا، جب زینیا جو ہے وہ کیمرے میں دیکھ رہی ہے مہدی کو، اور شیزل مہدی کو کال ملاتی ہے اور وہ بھاگ جانے کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لائٹ موڈ سین لیکن بڑا زبردست سین تھا، مزہ آیا مجھے اس کو پڑھ کے۔ اور یہ والی جو لاسٹ والی کانورزیشن ہے زینیا اور عروج کی، یہ بھی بہت زبردست کانورزیشن ہے، جس میں ایک طرف جو ہے وہ زینیا کا وہ شوہر جو اسے چھوڑ چکا ہے، ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنی بھابھی کو جو کہ بالاج کی بہن بھی ہے یہ نہیں بتاتی، لیکن ساتھ میں اسے خود بھی نہیں پتا زینیا کو کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اس کو تو چھوڑ چکا ہے نا، یہ اسے پتا ہے۔ اور عروج ایموشنل ہوتی ہے، ایک طرف زینیا کے لیے اس کے دل میں کچھ اچھے جذبات آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دوسری طرف اس کا اپنا بھائی ہے، اور وہ کیوٹ سی زینب جو کہ بہت پیاری، اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والی زینب جس پہ آ گیا ہے دل زینیا کا۔ تو دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، اور اب جب پتا چلے گا قیس کو کہ یہ زینیا جو ہے یہ اس کی منگیتر ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے اب اگلی 1-2 ایپیسوڈ تک پتا چل ہی جائے گا، تو جناب کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے زلزلے آئیں گے، سونامی آئے گا، اور قیس جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا پوری دنیا کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔